गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरियाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे, इसका फैसला आने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने आज कई घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो कि अब कल सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी कल आना है, लेकिन हुकूमत ने अभी से फैसले को ना मानने का तासुर देना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जो कि अब भी जारी है। इस इजलास का एजेंडा कल आने वाला जो फैसला है उस पर रिएक्ट कैसे करना है यही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान यके बाद दीगरे इस कार्रवाई के हवाले से कई पैंतरे बदले हैं। 2 दिन कबल इत्तेहादी जमातों के इजलास में हुकूमत ने ऐलान किया था कि 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है, तीनों जज केस से दस्तबरदार हो जाएं। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो हुकूमत ने अपने ही फैसले से यू टर्न ले लिया। हुकूमत में शामिल तीनों बड़ी सियासी जमातों के वकला अदालत में पेश हुए और अपना मौक़िफ़ पेश करने की इस्तदा की। इस मौके पर अदालत में क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बॉयकॉट किया ही नहीं था। हमारी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था, अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर इतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हम पर इतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं, अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल आपको क्या हिदायत मिली है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। फारूक एच नाइक ने कहा कि पीडीएम के एलामिया में बॉयकॉट का जिक्र ही नहीं है। वकील मुस्लिम लीग नून अकरम शेख और JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने भी यही दलाल देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती सियासी जमातों के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत में शामिल जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है, आप जाती हैसियत में नहीं आए, सियासी जमातों की नुमाइंदगी करे हैं। हुकूमती वकला ने तो आज सुप्रीम कोर्ट में बेंच पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन 2 दिन कबल ही नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। आज की समाअत तो 3 रुकनी बेंच की जानिब से इनकार सुनने के बाद हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास में एक और यू टर्न ले लिया। हुकूमत ने ऐलान किया कि फैसला उजलत में सुनाया गया तो नहीं मानेंगे। ये भी देखिए। उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐवान में खड़े हुए और उन्होंने मौजूदा बेंच के फैसले को इंसाफ के तकाजों के मुनाफी करार दिया। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। जस्टिस शाइक उस्मानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो तासुर एक बाकायदा तौर पे बिल्ड किया गया है हुकूमत की तरफ से कि ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको शेक्सपियर का वो फ्रेज कोट करता हूँ, प्लेंटी ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जितनी हुकूमत के लोग बातें करते थे कल बात की और आज की, उसके बरखिलाफ, जैसा कि आपने अपनी स्टेटमेंट में खुद ही कहा, उसके बरखिलाफ आज कोर्ट में जाकर के वो अपीयर हुए, उनके वकला, और अपीयर होकर के उन्होंने आर्गुमेंट्स की उन्हीं जजेस के सामने जिन पे वो कहते हैं उनको एतमाद नहीं है। तो कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि आप जो मर्जी बाहर कहते रहें, लेकिन अगर आप किसी पैनल जजेस के सामने आर्ग्यू करते हैं तो फिर वो आपकी आर्गुमेंट रिकॉर्ड होती है और उसके बेसिस पर कोर्ट फैसला कर सकती है। तो अब इसी बिना पर वो अब फैसला उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, वो कल कर देंगे। सिर्फ 2 इश्यूज थे और चीफ जस्टिस ने उसको साफ पॉइंट आउट कर दिया। 2 इश्यूज क्या थे? वो ये कि पैसों का प्रॉब्लम था तो उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया, वो सिक्योरिटी का इशू था, उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया। अब सेक्रेटरी डिफेंस ने चूंकि अभी तक लिख के नहीं दिया तो उन्होंने कहा आप लिख के दे दें। सिर्फ जो इशू है वो अब सिक्योरिटी का रह गया। अब उन्होंने डिटरमिन करना है कि सिक्योरिटी के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि सिक्योरिटी नहीं है,
آیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب ڈٹرمن کریں گے، اور اس کو ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ کل فیصلہ سنا دیں گے، اور موسٹ لائکلی وہ یہی کہیں گے کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں اور دوسرے لوگوں کو بلا لیں سیکیورٹی کے لیے، تاکہ الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پہ ہو جائیں. اور میرے خیال میں اور تو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہیں مانتا تو جو شخص تکلیف میں آئے گا، مصیبت میں آئے گا، وہ چیف الیکشن کمشنر ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کرانا ہوتا ہے، پرائم منسٹر نے الیکشن نہیں کرانا یہاں پر. تو چیف الیکشن کمشنر اگر اس کو نہیں مانتا ان کے کہنے پر، تو اس صورت میں چیف الیکشن کمشنر کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں پکڑے جائیں گے اور ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ سب ایسی کہنے کی باتیں ہیں، میرے خیال میں کل فیصلہ وہ یقیناً کر دیں گے. اور یہ میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ایسا موقع تھا جس میں کہ چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، چونکہ اتنی کانٹروورسی تھی، کہ وہ ایک فل بینچ بنا دیتے تاکہ کانٹروورسی نہ ہوتی، لیکن فل بینچ نہیں بنائی اور نہ اس کے لیے کوئی کسی نے بات کی آج کورٹ کے اندر یا کوئی اپلیکیشن فائل ہوئی. تو اس کے مطلب اب کل جو فیصلہ ہوگا، اگر فیصلہ کل ہو گیا، اگر وہ سیکیورٹی ایشوز سالو ہو گیا، تو میرے خیال میں الیکشن تو ہو جائیں گے. جسٹس صاحب، حکومت نے اب سے کچھ دیر قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی خدمات واپس لے لی ہیں. آپ کو اچھی طریقے سے آگاہی ہوگی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے خط میں ریکمنڈیشن دی تھی. اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں کل کے فیصلے پر؟ جی نہیں، یہ تو نارمل پوسٹنگ کی بات ہے، یہ کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ پوسٹ کیا جاتا ہے، گورنمنٹ پوسٹ کرتی ہے سپریم کورٹ میں ایٹ دی ریکویسٹ آف دی سپریم کورٹ. عام طور سے رجسٹرار جو ہوتا ہے اس چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کو رجسٹرار بنا دو، اس کو رجسٹرار بنا دیا جاتا ہے. تو یہ واپس لینا یا اپوائنٹ کرنا سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ، انٹرسٹنگ. عارف حمید بھٹی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن لگ یہ بھی رہا ہے کہ حکومت کلیئرلی کہہ رہی ہے ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. سو کیا آپشنز ہوں گی حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی واسطہ نہیں. پنجابی کہتے ہیں نا، 100 گنڈے بھی کھادے تو 100 لتر بھی کھادے. میں یہ صورتحال ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے کسی فیصلے کو رد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. نہایت قابل احترام، قابل عزت محترم شائق عثمانی صاحب ہم سے بہت زیادہ صاحب علم ہے، ہم تو ان کو دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ایم کو نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کو ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے امیونٹی حاصل تھی، حکومت کو لکھا کہ آپ خط لکھے سوئس بینک کو. انہوں نے نہیں لکھا تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا تھا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہیں غلط بیانی پر گھر بھیج دیا گیا تھا. تو اب تیسرا وزیر اعظم اپنی پیکنگ کرے. اب 97 میں حملے والے حالات نہیں رہے. حملے سے زیادہ سنگین محترم جج صاحبان پر مبینہ طور پر اٹیک کیے گئے، بچوں کے ذریعے، فیملی کے ذریعے، آڈیو ویڈیو ہر حربہ استعمال کیا. لیکن میں ادھر نہایت قابل احترام عمر عطا بندیال صاحب، اجاد الحسن اور منیب اختر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے آئین کی پاسداری کی. دیکھیں سوال کیا ہے، سمپل. فسیق صاحب گئے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں اسمبلی میں تحلیل ہونے میں. کوئی ایک جج، کسی ایک وکیل نے نہیں کہا 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے. تو تسی مامے لگ دو الیکشن نہ کروان دے. مطلب ہے حکومت اگر یہ موجودہ پی ڈی ایم کی 13 حکومتیں اسی آئین کے تحت ہے نا، اسی سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی 100 موٹو لی تھی، اس کے تحت آئے ہیں نا. یہ ہوتے کون ہے فیصلہ نہ کرنے والا؟ ایک اشتہاری آدمی ملک سے باہر بیٹھا ہے. اور یہ میرا خیال میں پرائم منسٹر کا بادی النظر میں یہ کہنا بھی توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملک سے وفاداری، آئین اور قانون کی حکمرانی کا حلف لیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. یہ توہین عدالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں. ایک پرائم منسٹر جس نے حلف لیا ہے کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلاؤں گا،
انہوں نے یہ نہیں لیا کہ میں اپنے بھائی کی منی لانڈرنگ کے کیس ختم کراؤں گا، میں اپنی بھتیجی کی نوائز خواہشات کے مطابق آئین توڑ دوں گا۔ اگر کہیں حلف لیا اور یہ سب میری رہنمائی کر دیں تو اس طرح ملک نہیں چلتے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میرے خیال میں حکومت بہت غلطی کر رہی ہے، صرف اور ایک الیکشن میں بادی النظر میں شکست کے پیش نظر آئین اور سپریم کورٹ دونوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دونوں کھیل ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ بات عمر اتاب بندیال صاحب کی نہیں، اس سے پہلے بھی کئی چیف جسٹس صاحبان تھے، اس سے بعد بھی آئیں گے۔ دیکھیں چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بینچ بنا رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں آپ نے بینچ نہیں بنا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ کا کون بینچ بنا رہا ہے؟ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا کون بینچ بنا رہا ہے؟ پشاور کا کون بنا رہا ہے؟ تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ بنائیں، یا تو آئین میں ایسی امینڈمنٹ کریں کہ آئندہ کوئی فیصلہ جو مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ہوگا، مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر اور نواز شریف خود بینچ سنا کریں گے، باقی کسی بھی عدالتوں کے پاس یہ آئینی حق نہیں ہے۔ بھٹی صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ مجھے ایک یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں یہ تو بڑی خطرناک آ رہی ہیں، مریم نواز کی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ جو رانا صاحب نے ایک پورا تھریڈ کیا ہے ٹویٹ۔ نہیں، الیکشن حکومت نے کہہ دیا نہیں کرانا، وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ عوام کھڑی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے دو مدد میں مانا نہیں، عوام تو جہاں کھڑی ہے نا، دیکھیں انہوں نے جو ہنگامی کابینہ کا اجلاس بلایا، ہنگامہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ بھائی کیسے بھاگو گے؟ یہ سارے یاد رکھ لے توہین عدالت میں گرفتار ہوں گے۔ انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا، انہوں نے الیکشن نہیں کرانے، بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ بلیک میں آج جیسے رجسٹرار صاحب کو وڈرا کر لیا، پھر مظاہر علی نقوی صاحب کو دیا۔ انہوں نے ہسٹری میں کوئی ایسا جج بتایا ہے کہ ان کو اسی بینچ نے جب ان کے حق میں فیصلے دیے تھے تو 100 موٹو میٹھا تھا، اب 100 موٹو کھٹا کیسے ہو گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو آئین اور قانون کی بجائے ضد اور انا اور خواہش کے تابع کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ رائٹ، اس طرح ملک نہیں چلتا، فریحہ ایک گھر نہیں چلتا، ایک دکان نہیں چلتی۔ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اینڈ آئی کم ٹو یو عالیہ مقبول جان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ آپ اس سے دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی، Today we stand at a turning point in our constitutional history where we can be like Turkey or become another Myanmar. Everyone must choose whether they stand as PTI does with constitution, rule of law and democracy، اور آگے پھر انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز نے فوراً اس کا جواب دیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ تم بھی کرپٹ، تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ، بڑے سخت الفاظ انہوں نے دیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قوم جمہوریت عزت، احترام اور جینے دو کے نظریے کو اپنائے گی یا جلا دو مار دو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس طرح کے نظریے کا ساتھ دے گی۔ انہوں نے بھی آگے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جو میں کہتی ہوں خیالات کا اظہار کیا، وہ باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ میں ان کو ریپیٹ کروں، لیکن دونوں طرف سے ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹیمنٹس کیسی ہیں۔ عالیہ مقبول جان صاحب، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک لکیر کھینچ گئی ہے۔ اب ادھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سائڈ ٹھیک ہے، ادھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سائڈ ٹھیک ہے، دونوں ہی مزید ہیں کہ ہسٹری میں آپ ہمیں یاد کریں گے صحیح طریقے سے۔ کل کے فیصلے سے اب سپریم کورٹ کو ڈیسیجن تو دینا ہے، یہ جو لکیر ہے یہ مزید خلیج بنے گی یا یہ ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی ٹویٹس ہیں یا جتنے بھی بڑکے ہیں یا جتنے بھی بیانات ہیں، یہ میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ہیں، میڈیا کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ورنہ آج بیگی بلی بنے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب وہاں نہ کھڑے ہوتے۔ مجھے کل کسی نے پوچھا تھا اٹارنی جنرل صاحب، میں نے کہا ہی از آفیسر آف دا کورٹ، وہ کیسے نہیں جائے گا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی خالہ جی کا واڑا ہے کہ آپ وہاں سے گفتگو کر کے آ جائیں؟ وہ کہے جی اب وہ تو پی ڈی ایم کا اعلامیہ تھا، ہم تو حکومت ہیں، حکومت تو آئے گی، کیا پی ڈی ایم اور حکومت رہتا ہے؟ اس طرح یہ جتنے بھی بیانات ہیں نا، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، 1997 کا جو ایپیسوڈ تھا سجاد علی شاہ صاحب والا، اس وقت پبلک کو بالکل نہیں پتا تھا۔ میں اس وقت کوئٹہ میں تھا، ہم وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب جا کے آرگومنٹ کرتے ہوتے تھے، ہم جا کے سنا کرتے تھے سارے کیس کو۔ رفیق تارڑ صاحب ہمارے سامنے رات کے وقت وہ آئے تھے، وہ بریف کیس بھی ساتھ تھا، پتہ نہیں بریف کیس استعمال کہاں ہوا کیسے ہوا، لیکن وہ رات کو انسٹرومنٹل لینڈنگ نہیں ہو رہی تھی، تب بھی ان کا جہاز اتارا گیا تھا۔
یہ ساری چیزیں. لیکن آپ دیکھیں اس وقت صرف اخبارات کے اندر یہ معاملات موجود تھے یا کچھ آپ چند لوگ بات کرتے تھے, پبلک اویئرنیس اس لیول کی نہیں تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ اس وقت جو بھی بندہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز کے خلاف جائے گا, ہی ول بی اگینسٹ دی پبلک سینٹیمنٹ. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. پبلک سینٹیمنٹ بالکل مختلف ہے. ایک 4 وکیل کا ٹولہ نکال کے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے اس وقت, رانا ثناء اللہ ہو یا مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو. اس کے مقابلے میں جو پبلک ہے وہ بالکل بہت بڑی اور ہیوج ہے. اگر وہ پبلک ہیوج نہ ہوتی تو اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہوتے. اور یہ جو میرے اور آپ کے کہنے کے لیے کنزمپشن کے لیے بات ہے, وہ کہتے ہیں رجسٹرار بیچارے کو ہم نے واپس کر لیا. او بھائی, رجسٹرار جو ہے یہ ریسنٹ فیشن ہے ڈی ایم جی سے جانے کا. اس سے پہلے تو سارے کے سارے رجسٹرار جو تھے وہ جوڈیشری سے آتے تھے. یہ ہمارے جسٹس جاوید اقبال جو ہیں جو اس وقت وہ نیب کے چیئرمین تھے, یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر رجسٹرار ہوتے تھے. اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے سیشن ججوں کو لگایا جاتا تھا جوڈیشل کام کو بھی جانے. وہ بیچارہ غریب آدمی اسٹیبلشمنٹ کا ڈی ایم جی کا نوکر, اس کو کہا بلا لو, اس کو بلاؤ, پتا چلے ہم بڑے تگڑے ہیں, ہم رجسٹرار کو بلا سکتے ہیں ایسی کی تیسی کسی اور کی. تو یہ بیسیکلی گیدڑ بھبکیاں ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بے شک منیر نے کیا تھا 54 کے اندر, امپلیمنٹ ہوا. لوگ نہیں مانتے تھے. مولوی تمیز الدین جو تھے وہ آپ کو پتا ہے رکشے میں بیٹھ کے گئے تھے اور سارا دن لائبریری میں بیٹھے ہوئے رہے تھے کہ کوئی ان کو پکڑ نہ لے, اور اس کے باوجود آرڈر ہو گیا تھا. پھر منیر کے پاس چلے گئے تھے, امپلیمنٹ ہو گیا تھا. اس وقت بھی رانا ثناء اللہ کی طرح کا بیان تھا سکندر مرزا کا جو وزیر داخلہ تھا. اس نے کہا تھا عوام جو ہیں لوگوں کو بدماشوں کو سلیکٹ کر کے یہاں بھیج دیتے ہیں اور ٹھیک ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے. یہ سارے بدماش اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں. اسمبلی کون تھی؟ قائد اعظم کی. امپلیمنٹ ہوا. وہ جو منیر کا دوسرا ڈیسیژن تھا جو کہ اس نے ایوب خان کے بعد کہا تھا کہ جو سکسیسفل ریولوشن جسٹ ہو جاتا ہے, وہ بھی امپلیمنٹ ہوا. یہاں تک کہ جو بھی ڈیسیژن آئے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. امپاسبل کوئی طریقہ. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, اس میں جو الیکشن کروانے ہیں الیکشن کمیشن نے, اور ساتھ ہیں پروونشل گورنمنٹ, دونوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جی مارا جانا ہے الیکشن کمشنر نے, گردن ہے اس کی. مارا جانا ہے سیکٹری فائنانس نے, مارا جانا ہے سیکٹری انٹیریئر نے کہ کیسے آپ نہیں دیتے ہو, کیسے آپ 224 جو ہے اس کو پڑھو, کیسے آپ. لیکن پھر پرائم منسٹر تو سٹیٹمنٹس ایسی دے رہی ہے that it's all about him. وہ تو آج فلور آف ہاؤس میں بھی جا کے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. میرے اور آپ جیسے جاہلوں کے لیے سٹیٹمنٹ ہے بات شریف کی. ہاں جی اوکے, انٹرسٹنگ. چلیے اب ہم دیکھیں. اعتزاز احسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. حکومت نے بھرپور طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا کارروائی پہ, پھر عدالت جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بوائیکاٹ نہیں کرنا بلکہ صرف بینچ پر عدم اعتماد کیا تھا. کیا حکومت کی جو یہ تھیوری ہے یہ درست ہے, یا پھر بینچ نے عدم اعتماد کو بوائیکاٹ کرا دے کر حکومتی وکلا کو نہ سن کر ٹھیک کیا ہے؟ نہیں, یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں, آج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف کو اس دن جب وہ نکلے تھے اسلام آباد سے اور چلے تھے لاہور, اور لاہور جاتے تھے انہوں نے یہ مانترا شروع کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور پھر یہ 5 لوگ اور خلائی مخلوق, یہ 2-3 اصطلاحات انہوں نے بارہا دی, اور مجھے کیوں نکالا. اب وہ جب اگر وہ 8 گھنٹے میں وہ پہنچے جاتی عمرہ اسلام آباد سے, اگر اس 8ویں گھنٹے پہ جب وہ جاتی عمرہ پہنچے تھے تو ایک پیادہ کھڑا ہوتا سپریم کورٹ کا, اور وہ ان کو ایک نوٹس سرو کرتا کہ رات کے 12 بجے یا 1 بجے کہ جناب صبح 11 بجے آپ نے پیش ہونا ہے چیف جسٹس کے بینچ میں ان اسلام آباد, اور ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ آپ کیوں کہتے رہے. تو انہوں نے جا کے پیش ہونا تھا اور ایک دم سست ہو جانا تھا, پھر نہیں بات نکلتی جس کے سامنے. یہی معاملہ ہے کہ عمر بندیال کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرینتھ لائز ان ہز ورڈ اینڈ ان ہز آرڈر. نتھنگ مور از ریکوائرڈ, and everybody will obey the Supreme Court. Everybody will obey the Supreme Court, and by everybody I mean everybody will obey the Supreme Court. اوکے, ایوری باڈی ول اوبے دا سپریم کورٹ. یہ تو واضح طور پہ دیکھا, یہی بات اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں, یہی بات سب لوگ کہہ رہے ہیں, شیخ عثمانی صاحب نے بھی یہی کہا. تاثر یہ ہے اعتزاز احسن صاحب کہ یہ 3 ججز کا فیصلہ جو تاثر گورنمنٹ نے قائم کیا ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے, اگر یہ برملا وہ کہہ دیں تو نتائج کیا ہوں گے؟ پھر عمل سے انکار کریں گے تو فوراً ان کو کنٹمپٹ میں بلایا جائے گا, سمن کیا جائے گا. نہیں سمن پہنچیں گے
پہنچیں گے تب بھی پہنچ کے تو یا کہیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم یہ نہیں کر. اگر اس کے ساتھ کھڑے رہے اس آرڈر سے پہلے اپنے فیصلے سے اور کہا کہ ہم نہیں مانتے آپ کو, تو ان کو کنٹمپٹ پہ فوراً سزا ہو جائے گی. سزا ہوگی تو ہو جائیں گے 5 سال کے لیے فرام بینگ دا پرائم منسٹر اور منسٹر. یہ تو بڑی سمپل سی گیم ہے. آفٹر یوسف رضا گیلانی یہ تو ان کو خود آج بیٹھے ہوئے بات چیت اسی پہ کر رہے ہوں گے کہ اب کیا کر رہا ہے. اب تو ججز نے مطلب ہے جناب گزار دی ہے, وہ پریشانی کر دی تھی تو ججز کو ہاتھ درجے کی یہ تو جی ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم 3 ججز کو نہیں مانتے, 7 ججز کا بناؤ. 7 ججز کیوں بنے؟ 7 ججز تو خود 2 جج اٹھ گئے اپنی مرضی سے. مننا اور یا آفریدی کسی نے ان کو کہا تو نہیں کہ آپ چھوڑ جائیں. اب اگر چھوڑ جائیں, آپ ایک ٹرین سے اتر گئے ہیں, لاہور سے چلے اور شاہدرہ ریلوے اسٹیشن پہ آپ اتر جائیں تو پھر وہ ٹرین میں تو آگے چلتے جا رہے ہیں. گجرانوالے بھی جائے گی, وزیر آباد بھی جائے گی, گجرات بھی جائے گی, جہلم اور راولپنڈی بھی پہنچ جائے گی, تو اس نے تو چلتے جانا ہے. تو اب ناٹ ہیو یور یہ کہ you opt out of a bench and then you want to be counted in the bench after it has given a decision, after hearing the parties, and you have not heard the parties. You have heard no arguments, and the two of you want to be counted on in the number ke 7 bana do. دیکھو 9 جج تھے, 2 نکل گئے, انہوں نے ریکیوز کیا اعجاز الحسن اینڈ نقوی صاحب. اب اس کے بعد جو 7 رہ گئے, 7 میں سے 2 اور نکل گئے, اپنی مرضی سے نکلے, کسی نے بندوق نہیں رکھی ان کے سر پہ. وہ اکر میں نلا اور یا آفریدی تھے. اس کے بعد 5 رہ گئے. 5 نے یہ فیصلہ دیا, جو فیصلہ دیا وہ 5 نے تسلیم کیا کہ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, کیونکہ پہلا جملہ اس فیصلے کا ہے which the Chief Justice read out in the open court with the 5 judges, all 5 judges sitting, and this was on the 1st of March. 1st of March مہینے سے زیادہ ہو گیا. اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کیوں یہ تاثر دے دیں کہ ہر بات ان کے لیے, جو چیف جسٹس نے ایک سٹیٹمنٹ دی, ریمارک دیے, اس پر آج پرائم منسٹر نے کافی دکھ کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو لوگ تقریریں کریں اسمبلی میں وہ پہلے جیلیں کاٹ کر آئے ہیں. پرائم منسٹر کو یہ لگا کہ یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی ہے. لیٹس واچ ہم. اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. کیا ہمارے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے, کیا ہم ضمانت کی حد تک سرخرو ہو کے آئے ہیں, کہ یا پھر ہم خدا نخواستہ ہم بے عزت ہو کے آئے ہیں؟ لیکن میں چیف جسٹس سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں, آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اوکے بھٹی صاحب, یہ جو پورا کا پورا تاثر پرائم منسٹر لے رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ہم, قومی اسمبلی میں کتنے رہنمائیں جو جیل کاٹ کر آئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں, شائخ خاقان عباسی صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, رانا ثناء اللہ, آصف زرداری صاحب, خورشید شاہ صاحب, صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں, حمزہ شہباز ہیں, فیال تالپور ہیں, شرجیل میمن ہیں, وغیرہ وغیرہ. بٹ پرائم منسٹر نے یہ اس طرح کا تاثر دیا کہ اٹس چیف جسٹس ورسز دا پرائم منسٹر, جبکہ ابھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ یہ معاملہ ہوتا بھی ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے, ان کا کام تھا الیکشن کرانا. سو گورنمنٹ کیوں پوری کی پوری جو یہ ایک وار ہے وہ اپنے کندھوں پہ لڑنا چاہتی ہے؟ دیکھیں, پھر میں جو بات کرنے لگا موجودہ حالات کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. چوڑ کی داڑھی میں تنکا, وہ چیف جسٹس صاحب کو ادھر گلڈ تو پرائم منسٹر صاحب کو ہے نا کہ یار میں نے اربوں روپے کرپشن کی, خربوں روپے کرپشن کی, اور یہ سارے کیس 90% پیپلز پارٹی کے دور میں بنے تھے. تو مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ عمران عجیب آدمی ہے, 2 سال مجھے اندر کر دیا. وہ ہم نے تو سپریم کورٹ پہ حملے کیے, ہم نے تو جسٹس قیوم کو کہا پاجی ذرا سزا تو ان کے دیو. اب وہ ان کے لیے پرابلم ہو گئی, وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی. گزارش یہ ہے, چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن یہ منتخب نمائندے ہیں, وہ ایک سرسری بات تھی. اور جو انہوں نے فرمایا کہ ساتھی کے ساتھ جج کے اوپر سنگین الزامات ہے, تو میاں صاحب آپ کے اوپر تو 16.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی A to Z ٹریل آ چکی ہے,
اس کے 3 بندے مارے جا چکے ہیں. ایک آپ کا ملازم جس کی 20,000 تنخواہ نہیں تھی اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب آیا ہے. اور یہ مقبول صاحب سے پوچھے ہاں ان کے اکاؤنٹ میں کتنی دفعہ 2.5 ارب یا 40 ارب آیا ہے. یہ تو گریڈ 21-22 کے افسر ریٹائر ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پشیماں ہوں عدالتوں کے حکم کے آگے سرخرو ہوں اور کہیں کہ جناب ہمیں یہ حکومت بھی عدالت کے حکم سے ملی تھی, آپ نے سو موٹو لیا تھا. اب آئین بھی واضح کہتا ہے اعتزاز احسن جیسے لوگ جو قانون کی ڈکشنری ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. بجائے اس کے کہ آپ توہین عدالت کرتے جا رہے ہیں, اپنی غلطی تسلیم کریں اور عوام میں جائے. الیکشن جیت جائیں تو پھر آ جائیں, ہار جائیں تو جو جیت رہا ہے اسے آگے آنے دیں. یہ اب میرا خیال ہے 70 اور 80 کی دہائی سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. ان کا خیال ہے کہ کل رات بہت کوشش کی گئی کہ 5 جج صاحبان لکھ کے دے دیں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں. کوشش کی گئی مبینہ طور پر, کیا لکھ کر 2 سے لمبی گفتگو بھی ہوئی اور ایک نمبر غالباً 0044 کا تھا. مجھے اندازہ نہیں ہے, میرے تو اتنی میموری نہیں ہے, نہ میں اوریا مقبول صاحب کی طرح زیادہ پڑھا لکھا. 0044 یعنی یو کے سے بھی فون کیا گیا. اس وقت پاکستان کا 4 گھنٹے کا ٹائم تھا. اب مجھے نہیں پتا میڈم میں یو کے کیا, ہم ہمارے لیے لندن نہیں یہ جوائے لینڈ ہے. ہم سوئٹزرلینڈ جاتے ہی نہیں, جوائے لینڈ جاتے ہیں ادھر بنا رہے اترے برج سے تو نیچے لیفٹ سائڈ پہ جوائے لینڈ ہے. رائٹ, سو لکھنا کیا تھا؟ نہ میں نے پورا کو روپیہ کھایا, نہ میں نے موٹر وے پہ کمیشن لے کے مے فیلر فلیٹ لیے, نہ میرے بچوں کے خربوں روپے کی پراپرٹی ہے. تو ہم تو فقیر آدمی ہیں, فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو یہ اوریا صاحب کے لیے ہے. رائٹ, سو اوریا صاحب میں پرائم منسٹر کی مائنڈ میں تھوڑا دیر کے لیے اگر ہم چلے جائیں, کوئی لیگیسی ہر پرائم منسٹر چاہتا ہوگا کہ میری کوئی لیگیسی بھی ہو. کیوں پرائم منسٹر اس وقت ایک ایسی چپکلش میں جانا چاہتے ہیں جہاں ان کی لیگیسی ادارے کے ساتھ تصادم کی بنے؟ ان کو وقت ملا, ہی گاٹ اے چانس ٹو بی پرائم منسٹر, پہلے وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, آج انہوں نے پورا خطاب کیا, اس میں انہوں نے ججز کے حوالے سے عدلیہ کے حوالے سے بڑی سنگین باتیں کی. انہوں نے ریمارکس کے اوپر ذکر کیا اور پورا تاثر یہ دیا کہ اٹس اباؤٹ ہم, جبکہ اٹس پروبیبلی ناٹ اباؤٹ ہم. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف؟ دیکھیں ان کے ساتھ میں نے تقریباً 8 سال پروونشل سیکرٹری کے طور پہ کام کیا ہے, اور میں ان کے ساتھ سیکرٹری انفارمیشن بھی تقریباً 1 سال رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن جو ہے یہ پرماننٹ ممبر آف دا کیبنٹ ہوتا ہے. میری ہمیشہ سے ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ ہی از اے گڈ میئر آف لاہور. اس کے علاوہ کیوں ظاہر بات ہے ان کو فوکس یہ تھا, اس سے زیادہ ان کی صلاحیت نہیں تھی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو صوبائی چیف منسٹر ہوتا ہے نا, اس کو پیسہ آ جاتا ہے, والد صاحب یعنی اوپر سے پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ دے دیتی ہے, فیڈرل ریزرو پول سے وہ خرچ کر لیتا ہے. وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پیسہ تو لانا پڑتا ہے, یہاں کیا ہو گیا, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں وہ فلابر گاسٹڈ قسم کی صورتحال ہوگی. ان کا وہ امیج شہباز سپیڈ والا, دوسرا تیسرا انگلی لڑا کے کرنے کا. ایک دفعہ بڑے مزدار میں آپ کو مکالمہ بتاتا ہوں, وہیں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ بات نہیں ہوتے, میں صبح 18 گھنٹے کام کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, میں پھر بھی میرا مسئلہ نہیں بنتا. میں نے کہا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے اہم ترین جو حکمران گزرا ہے کامیاب وہ اکبر بادشاہ تھا. ہاں بالکل. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیوں کامیاب تھا؟ میں نے کہا اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے, وہ لوگوں سے بات کر کے چلتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب کا جو امیج ایز اے پرائم منسٹر ختم ہو گیا ہوا ہے, ٹوٹل فیل. ایک ہی ان کے پاس بیچنے کے لیے چیز تھی شہباز شریف صاحب سے, وہ ختم ہو گیا. اب وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں عدلیہ کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے بھی ایک ٹون لی جلد. آپ دیکھیں یہ کبھی تاثر ججوں کے خلاف پیپلز پارٹی سے زیادہ کون ہے جو جوڈیشری کا ڈنگا ہوا نہیں ہے. ان کا ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا, ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی, اس کے ساتھ ساتھ مستقل طور پہ ان کو ملائن کیا جاتا رہا, کچھ کیا جاتا رہا. ان کے خلاف آپ سوچیں کہ جسٹس قیوم والا اللہ بخش فوت ہو گئے, کیا ان کا نام لینا, وہ جو اس وقت صورتحال تھی, کیسے کوٹیکنا کے کیسز, کیسے فلانے کیسز, پھر اس کے ساتھ میڈیا جس طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو میڈیا چلانا آتا ہے, آئی نو کیسے چلانا آتا ہے. اب دیکھیں نا, آج آپ جن لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کو توشہ خانے کی گھڑیاں ملی ہیں, وہ ساروں کی لسٹ گلنے صحافیوں کی, سارے وہی ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں اور ان کے حق میں ہیں.
کیونکہ جو بندہ جائے گا تو ان کے ساتھ وہی خانہ کی گھڑیاں لے کے آئے گا رولکس کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈیا سے اور اس سے پلے کرنا چاہتے ہیں, ہوگا نہیں. ایک بات بتاؤں, سپریم کورٹ کے ایک جج کا بھی فیصلہ پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آج یہ روایت پڑ جائے کہ 3 ججوں کا نہیں مانتے, تو کل تو ہر قاتل اٹھ کے کہے گا کہ پریزیڈنٹ موجود ہے, میرے فل بینچ بناؤ. کل تو کوئی شخص بھی آ کے کہہ دے گا. تو آپ مجھے بتائیں, ایک سوال میں نے پوچھا تھا, میں آج زیادہ سے زیادہ جواب دے دیں گے, ظاہر بات ہے بہت بڑی شخصیت ہے, کہ 10 بینچ بھی بیٹھ جائیں تو کیا وہ یہ لکھ کے دیں گے کہ الیکشن 90 دن سے زیادہ نہیں ہوتا آئین کے مطابق؟ پورا بینچ بھی کیا لکھ سکتا ہے پاکستان کی آئین کے مطابق 90 دن کی بجائے جو ہے 900 دن پہ چلا جائے گا؟ یہی فیصلہ آنا ہے جو آج آئے گا یا کل آئے گا. سو اس پہ تو کلیئرٹی ہے. بھٹی صاحب بریک پہ جانا, لیکن میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تو ہم نے سنا تھا 2 بیانیے ہیں. مریم نواز اگریسو تھی, شہباز شریف صاحب خود کہتے رہے کہ میرا تو تاثر یہ ہے کہ میں سب سے بنا کے چلتا ہوں, میں تو کرتا ہی نہیں ہوں اس طریقے سے, جیسے اشارہ مریم نواز کی طرف ہی تھا. اب شہباز شریف صاحب مریم نواز کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے, میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے, جتنے سروے ہوئے ہیں, ارتضیٰ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان میں فیوچر کی سیاست کی پریڈکشن نہیں, میں بھی اس کو مانتا ہوں, لیکن پرابلم یہ الیکشن سے نہیں ہے, عمران خان سے ہے. تمام سرووں کے مطابق 70% سے زیادہ عمران خان سیٹیں لے جاتا ہے. انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے ایک سائفر سے کہانی شروع ہوئی, ایکسٹینشن سے پہنچی, اور نیب دفتر کے CC کیمرے بند کرائے گئے, ملاقاتیں ہوئی. اب آ کر انہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ عمران خان نااہل ہے, نالائق ہے, اس نے مہنگائی کے دہانے آخری سٹیج پہ لے گئے. آ کے 1100 ارب کے کیس ختم کرائے. اس وقت غالباً کم و بیشتر 50-60% کابینہ جیلوں میں تھی یا سنگین مقدمات میں تھی. آئین میں امینڈمنٹ کر کے نیب میں وہ بچائے. جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ اقتدار میں آ گئے. اب یہ بغاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن سے فرار ہو, عمران خان آ جائے. یہ یاد رکھ لیں, یہ ماشاءاللہ کو اللہ نہ کرے کہ ملک میں آئے, اسے پریفر کریں گے. یہ عمران خان سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا بچپن میں آپ کسی جن سے ڈرتی تھی. سنا ہے کہ آپ کو کوئی کہتا تھا جن آیا تو آپ چھپ جاتی تھی, میں بھی سہم جاتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے. لیکن یہ عمران خان ان کے لیے ڈرونا بن چکا ہے کہ وہ اگر یہ آ گیا تو پھر جو ہم نے پہلے AC میں جیلیں کاٹی تھی, اب صحیح والی نہ جیل کاٹنی پڑ جائے, پھر وہ جو مقصود چپڑاسی مر رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. تو دراصل ان کے اندر فیوچر کا محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کس دور میں اسٹیبلشمنٹ نے حملہ نہیں کیا, عدلیہ پہ نہیں کیا. اسی آرمی چیف جو گئے ہیں بھٹی صاحب مجھے یہ ضرور بتا دیں, استعفے مانگ رہے تھے, مجھے جلدی سے بتا دیں بریک پہ جانے سے پہلے, آپ نے گھڑی تو نہیں لی توشہ خانے سے کوئی؟ ابھی ذکر کیا ہے فارمر انفارمیشن سیکرٹری نے کہ گھڑی والے صحافی بھی پھیرے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں, میں نے فریقہ میں قسم کھاتا ہوں, میں نے زندگی پوری صحافتی کیریئر میں کسی سرکاری دورے پیسوں میں دورہ نہیں کیا آج تک ان مائی ہول لائف پوری. ایک دفعہ ایک پرائم منسٹر نے کہا جانا ہے, میں نے کہا جی ٹکٹ کون دے گا؟ کہتے ہم. میں نے کہا جی ہوٹل کہاں ہوگا؟ کہتا ہمارا خرچہ. میں نے کہا جی وہ کھانا پینا, تو انہوں نے کہا $7 بھی ملیں گے. تو میں کہا پھر میں ضمیر کے مطابق کیسے بول پاؤں گا, کھاؤں گا بھی آؤں رہا گا بھی. تو میں نے تو آج تک اگر کوئی ریکارڈ ہے PAD یا ISO DGPR دے دے, آج تک سرکاری وزٹ نہیں کیا اللہ کے کرم سے کسی پولیٹیشن کے ساتھ. رائٹ, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی, 90 دن ہونے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں. عدالت نے 1 مارچ کے فیصلے میں ریلیف بھی دیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ 90 دن سے تھوڑا آگے ہو سکتی ہے, تو شاید پھر وہ قابل قبول ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ الیکشن میں 90 ڈیز کا ٹائم اب تقریباً ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. پنجاب میں 90 دن 10 دن کے بعد پورے ہو جائیں گے. اعتزاز احسن صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی حیثیت اب کیا ہوگی آفٹر 10 ڈیز؟ نگران حکومت تو ختم ہو جائے گی, نگران حکومت تو ختم ہو جائے گی unless the Supreme Court gives it some time, validity اس کو ایکسٹینڈ کرے, ورنہ نگران حکومت تو زیرو ہو جائے گی. پاکستان has to be run in accordance with what is the first sentence of the Constitution.
first sentence of the Constitution is, whereas sovereignty belongs to Allah, it has to be exercised by the people through their chosen representatives. So all governance has to be done through chosen representatives. These Nigrans are not chosen representatives, they are nominated representatives. Chosen hote hain jo elected ho. So through their elected representatives na aaye, to Nigran zero ho gaye. So there will be a vacuum in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa unless the Supreme Court gives another a few days or weeks to the recalcitrant, these people who should be committed for contempt of court, وہ اپنا خود ہی کنٹمپٹ کر رہے ہیں فرام their illegal acts. They want to take advantage. تو یہ nobody can take advantage of his illegal act. پر یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ illegal advantage لے. یہ نہیں ہو سکتا. جو لا کہتا ہے بھائی، جو لا کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ تو کل عدم ہو جائے گی انلیس کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی ڈیسیجن لے. اور یہ سب آپ نے مارشل لا کی بات کی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی بات کی. ذرا دیکھیے. اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا اٹ وونٹ بی ورتھ دا پیپر اٹ از ریٹن آن. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. اور یہ صاحب کل عمران خان صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے مارشل لا کا، لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی ہے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ یہ ڈریمز ہیں، یہ خواہشات ہیں. آپ کبھی جا کے کسی بھی پاکستان کے اندر آرم فورسز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، یا وہ جو ویٹرنز ان سے پوچھ لیں. اس وقت کوئی کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے کہ جس طرح کی انگیجمنٹ پاکستان کی فوج کی ہے کہ وہ کسی طور پر انٹروین کرے. امپاسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں فوج اس وقت انٹروین کرتی ہے کہ جب لوگ مٹھائیاں لے کے ان کے آگے پیچھے آ رہے ہوں. جب وہ انٹروین کرے تو لوگ کہیں بہت اچھا ہوا. نواز شریف صاحب کو بتایا تھا کہاں سے مٹھائیاں نہیں بٹی تھیں. بہت ہر دفعہ جب بھی ہوا انہوں نے باقاعدہ مٹھائیاں بانٹنے والوں کا پہلے بندوبست کیا ہے. اب مٹھائیاں بانٹنے والوں کا بندوبست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعتماد قاسم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انٹرم گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بالکل کانسٹیٹیوشن سے ماورا سپریم کورٹ کو ارینجمنٹ کر سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف سیکرٹری کو چارج دے دیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رحیم الدین جس وقت گورنر تھا تو اس نے کوئی کیبنٹ نہیں بنائی تھی اور کم از کم 8 سال جو تھے سیکرٹریز پروونشل سیکرٹریز جو تھے وہ وہی لوگ تھے، وہی چلاتے تھے اور صوبہ بڑا اچھا چل رہا تھا. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اپنا نقوی صاحب کے آنے سے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو فائل پڑھنی نہیں آتی. انہوں نے آگے کیا کر لیا. نگران وزیر اعلیٰ نے جب ان کے وزیروں نے کرنا کیا ہوتا ہے. وہ تو سپریم کورٹ جو ہے چیف سیکرٹری کو انچارج بنا سکتے ہیں دونوں صوبوں کے اور اللہ خیر صلاح کام چلے گا. رائٹ. سو بھٹی صاحب آپ مسکرا رہے ہیں اس پہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تاثرات کوئی ہیں ایسے؟ کوئی ایسا انڈیا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں جو انٹرم گورنمنٹ ہے؟ نہیں. کابینہ میں آج میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، زرداری صاحب بھی لوم میں تھے. پنجاب اور کے پی کے کی حکومت کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کابینہ سے کچھ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. یہ آپ ٹائم ہے دیکھ لیں. اور جب یہ ہماری اطلاع ہے کہ نگران حکومت آئی تھی، انہیں کہا گیا تھا آپ 2 سال کے لیے آئے ہیں، 3 ماہ کے لیے نہیں آئے. کیا وہ فیصلہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن موجودہ حکومت انہیں 14 جنوری کو 14 یعنی کہ اپریل کو فارغ نہیں کرے گی. اس کے لیے ان کے آئینی ماہرین نے سر جوڑ لیا ہے. وہ طریقہ غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو. جیسے اعتزاز سب سے زیادہ تو کوئی لا کو نہیں جانتا، وہ کریں گا یہ رہ ہی نہیں سکتے ایک دن بھی. جبکہ حکومت واقعی حکومت کا پروگرام ہے پنجاب اور کے پی کی حکومت مسلسل جاری رہے گی. رائٹ. انٹرسٹنگ. سو مارشل لا کے حوالے سے بھی بتا دیں بھٹی صاحب، آپ کو آج بلاول بھٹو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں بڑی بات کر رہا ہوں، ایمرجنسی اور مارشل لا کی طرف جا سکتے ہیں. جی بھٹی صاحب. کبھی کبھار آدمی بڑی بات کرتا اپنے قد سے بھی بڑی کر لیتا ہے. کبھی کبھار آدمی بات کرتا اپنے قد سے بڑی بات کر لیتا ہے. ایمرجنسی کی مشاورت ہو رہی ہے، فنانشل ایمرجنسی کی.
मार्शाल्लाह के दूर तक कोई असर नहीं। अब ये वो दौर नहीं रहा, अब ज़ियाउल हक या मुशर्रफ नहीं रहा। हाँ, फाइनेंशियल एमरजेंसी वो भी लगेगी ये शीर बात सही, लेकिन मेरा अपना राय है कि खुदा ना खास्ता मुझे मार्शाल्लाह नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये भी मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों हुकूमत की इंटरिम को चलाएंगे। राइट, मुबैना तौर पे ये खबरें हैं, इसको मजीद रोशनी कोई आनी माहिर ही डाल सकता है। सो मार्शल लॉ के हवाले से कल हमने खान साहब से पूछा था, उन्होंने कहा वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। क्या होगा यकीनन, क्योंकि इस पे बात जरूर होना शुरू हुई है, सब ये चाहते हैं कि अदलिया का एहतराम जरूर किया जाए। कुछ स्टेटमेंट्स है नवाज शरीफ साहब की किसी और वक्त की, लेकिन जरा देखिए। और ये साहब बार बार 1997 का भी जिक्र होता है या फिर उस वक्त का जिक्र होता है जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अदलिया का एहतराम किया जाए। ये चेंज होती रहती हैं स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल एंटिटीज की तो, लेकिन क्या आपको कोई कंपैरिजन नजर आ रहा है 1997 से इस वक्त? नहीं, 1997 की कोशिश की जा रही है, देखें, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी देखा ना जो एक्ट आया है, ये एक्ट बड़ी आसानी से उड़ जाएगा, ये जो लेके आए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस एक्ट की आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। आइन के जो आर्टिकल 191 है वो कहता है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है। ठीक है, रूल्स बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है ना शेड्यूल 4 में, उसने 55 सेक्शन में लिखा है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है तमाम हाई कोर्ट्स के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बना सकती। तो ये एक घंटे के अंदर उतर जाएगा। आप देखिए, एक मेरी बात सुने, आइंदा से जो भी चीफ जस्टिस आएगा, कोई भी होगा, वो चाहेगा कि उसकी पावर्स कट डाउन की जाएं, उसको जंजीरें पहनाई जाएं। ये अपनी तरफ से बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर ये अदलिया से हार ना रहे होते, ये कभी यहां पर आके बिल ना लेके आते, ये कभी इस तरह का शोर नहीं मचाते। ये असल में उनकी धुम पे पांव आया है तब ये उछले हैं, वरना जो तो बड़े स्मूथ फंक्शन में जा रहे थे कि बस अब अगले 1 साल में इमरजेंसी लगेगी और उसके बाद हम 1 साल में बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब फेड आउट हो जाएगा, इतने केसेस बनाएंगे, इतने। उनकी तो ख्याल में ये चीज नहीं था। मैं आपको कई दफा कहता हूं कि 10 अप्रैल से पहले और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ पाकिस्तान है। मैंने अपनी 50 साल की जो नॉन जिंदगी है, 77 साल मेरी उम्र हो गई है, उसके अंदर तहरीकें भी देखी हैं, सब कुछ देखी हैं, मूवमेंट देखी हैं, इस तरह से हिस्सा भी लिया सामने। मैंने इतनी पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक अवेकनिंग की सूरत हाल नहीं दी। जहां तक मार्शल लॉ का ताल्लुक है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्शल लॉ आता है रेत की बोरियां सामने रख के। इस वक्त कोई रेत की बोरी उनको नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं, उनको मार्शल लॉ आने के लिए क्या उनके लिए पब्लिक की नफरत जो है वो नून लीग उनके लिए संभाल सकते? वो तो अपनी नफरत नहीं संभाल सकती। पीपल्स पार्टी संभाल सकते हैं, वो तो अपनी नफरत नहीं संभाल सकती। तो इस तरह सूरत हाल होती है, इतनी सी होती है बेसिकली एनफोर्समेंट एजेंसीज की फोर्सेस। पूरी पाकिस्तान में मिला के 10, 11, 12 लाख बंदे बनते हैं, 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग। सो ये लग रहा है कि मुश्किल है मार्शल लॉ की तरफ जाए। भट्टी साहब कंक्लूडिंग आज भी हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आए उनकी रोशनी में, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आखिर में ये कहा कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, मगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिसपे मुझे लगी कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कल क्या होगा? देखिए, मेरी अपनी देखें, फैसला तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच बताएगा, लेकिन बादी उल नजर में कोई ऐसा मुझे पाकिस्तान में शख्स नहीं मिला जो ये कहे कि 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी नहीं है, आइन है। तो सुप्रीम कोर्ट मावरा आइन कैसे एक फैसला कर सकती है? बादी उल नजर में 100%, अगर वो 100 मोटो ही ना लेते, अगर उन्हें ये पता ना होता, ये मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत कम 100 मोटो लिए, आप पूरी इनकी हिस्ट्री निकाल लें। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन के अलावा तो सुप्रीम कोर्ट में मौलवी तमीजुद्दीन और मुनीर कोई नहीं बनेगा। और उमर अता बंदयाल साहब पर जो दबाव आया था, आप उसका तस्वुर भी नहीं हम लोग कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें और साबित कदम रखे। मुझे इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा, आगे ये क्या बेवकूफ़ियाँ करते हैं ये वक्त बताएगा। राइट, और मकबूल जान साहब एंड आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इत्तेज़ाज़ दस्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि बहरहाल दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। आपको कहीं ना कहीं सैंक्टिटी बरकरार रखनी है और इस वक्त सैंक्टिटी सुप्रीम कोर्ट में से ही मिल सकती है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।